बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरी तरफ़ से और हमारी सच न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। नाज़रीन, प्रोग्राम तो मैंने रखा हुआ था ईद के हवाले से। ज़ाहिर है इसार और कुर्बानी की ईद है, तो उसी जज्बे को जो है उजागर करने के लिए रखा था। लेकिन कल ख़बर आई है कि IMF ने जो है वो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत जो है वो एक पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उस हवाले से आपके साथ पहले मैं ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है डिटेल्स वगैरह तो अभी तक जब तक मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त तक तो आई नहीं है कि किन शराइत के ऊपर जो है वो ये कर्ज़ा लिया गया है। तो देखिए, स्टैंड बाई फैसिलिटी IMF का एक प्रोग्राम है जो उन ममालिक को दिया जाता है जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। जैसे आजकल हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डेट रीपेमेंट के लिए भी पैसे नहीं है, इंपोर्ट्स के अदायगी के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हुकूमत ने इंपोर्ट्स वगैरह के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई है। तो ऐसे ममालिक के लिए जो है वो IMF ने एक स्टैंड बाई फैसिलिटी जो बहुत कलील मुद्दती होता है और 5 साल के अंदर अंदर इसको वापस अदा करना होता है बमा सूद, और इसका सूद क्या होता है उसके ऊपर भी हम आते हैं। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 12 माह कम से कम, और तकरीबन जो है ये इसको आप 24 या मैक्सिमम 36 माह तक इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद 3.25 साल के बाद जो है वो इसकी अदायगी का जो अरसा है वो शुरू होता है, और 5 साल तक यानी 3.25 से 5 साल तक किसी भी वक्त जो है वो आप इस लोन की जो भी आपको दिया हुआ होता है वो अदायगी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शरह सूद के ऊपर। शरह सूद जो है इसकी वो है स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR इसे हम कहते हैं, जो कि 5 ममालिक की करेंसी की एक एवरेज वैल्यू है, जिसमें US की करेंसी है, UK की है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, GBP है, चाइनीज़ युआन है और जापानीज़ येन है। तो इनकी एक एवरेज वो निकाली जाती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर एक स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो असेस किया जाता है। तो SDR जो है वो कम से कम जो है उसका 5 बेसिस पॉइंट होता है। मौजूदा जो इस वक्त करंट जो इंटरनेशनल चल रहा है वो तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट्स चल रहा है। तो ये इसकी जो है वो शरह सूद होती है। उसके बाद सरचार्ज होता है जो 200 बेसिस पॉइंट जो है वो आउटस्टैंडिंग कर्ज़े के ऊपर देना चाहते हैं। अगर आप 187.5% अपने कोटे तक का जो है वो हासिल करते हैं। पाकिस्तान ने 111% तकरीबन जो $3 बिलियन है वो हासिल किया है। तो समझे 200 बेसिस पॉइंट जो हैं वो हमें इसकी सरचार्ज की मद में अदा करना पड़ेंगे। तो ये हो गए 300 बेसिस पॉइंट। उसके बाद आप आ जाएँ, उसके बाद एक कमिटमेंट फ़ी, ये भी हर साल अदा करनी होती है। तकरीबन ये 15 बेसिस पॉइंट्स होती हैं, 115% तक जो इस्तेमाल करते हैं कोटा। तो हमारे पर 15 बेसिस पॉइंट्स आप इसमें ये भी ऐड कर लें तो 315 बेसिस पॉइंट हो गए, वरना इससे ज़्यादा भी हैं। यानी अगर 115 से 25 तक जाएंगे तो 30% है, फिर 60 बेसिस पॉइंट है जो 575% भी ऊपर इस्तेमाल करेंगे कोटा। उसके बाद है जी सर्विस चार्जेस, ये हैं तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट जो है वो हर ड्राइंग में आपको जो है वो अदा करने होंगे। तो इस तरह कुल मिला के तकरीबन 315 बेसिस पॉइंट जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, वेरियस चार्जेस जो है वो पे करना होगा। इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस हैं 50 बेसिस पॉइंट्स वो हर किस्त के साथ हमें अदा करने होंगे, या साथ हमारे उसके ड्यू होते जाएंगे। तो ये तो थे इसके सीधा सीधा जो हैं वो जो स्टैंड बाई IMF की जो स्टैंडर्ड फैसिलिटी है वो है। इसके साथ साथ हम बात करें एक्सेस जो है वो नॉर्मल एक्सेस जो है वो 200% तक कोटे का जो है वो नॉर्मली दे देते हैं, जैसे हमें 111% दिया है। एक्सेप्शनल केसेस में जो है वो देते हैं केस टू केस बेसिस के ऊपर। ये भी हमारा केस नहीं, हमारा नॉर्मल एक्सेस ही हमें दिया गया। अच्छा, इसके अलावा जो फ्रंट लोडेड एक्सेस है जो फाइनेंसिंग की ज़रूरियात के मुताबिक दिया जाता है, रैपिड एक्सेस है, एमरजेंसी मैकेनिज़्म है ये, और उसके बाद जो फाइनल में आता है वो है प्रिकॉशनरी एक्सेस, यानी कि अगर एमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो उसको एहतियाती तौर पर उन्होंने एक लिमिट अवेल की हुई होती है, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उस मुल्क को दिया जाता है। तो ये जो हैं वो 5 एक्सेस जो इसके हैं टाइप्स, जिनमें हमें जो है वो इस जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो नॉर्मल एक्सेस दिया गया है। तो ये तो थे IMF के जो अपेरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं।
اب اس میں ہمیں کب ملے گا، کتنا ملے گا، یہ تو ظاہر ہے جب چیزیں ریویل ہوں گی تو اس وقت ہوگا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جناب اس کے فائدے کے اوپر۔ فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں فائدہ اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ کم از کم 9 مہینے کے لیے ٹل گیا ہے۔ بیرونی ادائیگیوں میں جو ہے وہ ہمیں اس سے بڑی مدد ملے گی۔ امپورٹس کا جیسا کہ آئی ایم ایف نے کہا بھی ہے کہ آپ نے اس کو امپورٹس کو جو ہے نا، یا جو بھی آپ نے پیمنٹس ایلسیز وغیرہ کی کرنی ہے آپ وہ ادائیگیاں کریں، ان کو روکیں نہ۔ اس کے بعد معیشت میں جو ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار تھی اس سے آزادی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ورلڈ بینک، اے ڈی بی، آئی ڈی بی اور دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ہم قرضے حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ہماری کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کی امید پیدا ہوتی ہے اور ہمیں نسبتاً کم شرح سود کے اوپر جو ہے وہ قرضہ ملتا ہے۔ اب اس میں جو احتیاط ہمیں کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ جو آئی ایم ایف نے جو ہمیں جو شرائط بتائی ہیں، جن میں بجلی کے نرخ ہم نے بڑھانے ہیں، ٹیکسیشن کی جو لمٹس بتائی، جو 9,400 ارب روپے کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ پیٹرولیم لیوی جو 60% جس کا ڈار صاحب نے کہا کہ 50% کے لگ بھگ ہوگی، تو ہم نے اس کو بھی ظاہر ہے پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو شرائط بھی انہوں نے دی گئی ہیں ان سب کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ نقصان بظاہر تو اس کا کوئی نہیں ہے، صرف سوائے اس کے کہ ظاہر ہے بیرونی جو قوتیں ہیں وہ ہماری پھر معیشت میں اثر انداز ہوتی ہیں، انڈائریکٹلی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور ٹیکسوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہوں کریڈٹس کے اوپر۔ کریڈٹس میں جو اس میں جو سب سے زیادہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ میں کہوں گا کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے۔ آلدو کہ جو موجودہ حکومت نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن میں جو ہے نا اپنی معلومات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں جیسے سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے، چائنا ہے، دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان میں بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ہماری پاک فوج کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کا پرسنل جو ہے وہ انٹرسٹ شامل تھا۔ اسی لیے جو ہے وہ ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی بھی قائم کی ہے تاکہ جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا فوجی قیادت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اکنامک محاذ کے اوپر بھی آن بورڈ آئیں، کیونکہ ہمارے یہ جو موجودہ سیاستدان ہیں انہوں نے اس قابلی ملک کو نہیں چھوڑا کہ ہم بیرون ملک کسی کے پاس جائیں یا کسی سے کوئی ساورن قسم کی کوئی امداد مانگیں یا قرضہ مانگیں۔ تو اب یہ کام بھی الٹیمیٹلی ہماری جو ہے وہ آرمی کو ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کیا ہے، شیر کے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ آنے والے پروگراموں میں بھی ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ ایک بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ قربانی کا مطلب ہے کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے اپنی جو ہے ایگو کو، اپنی جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا۔ تو یہ عید بھی ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کا اور دوسروں کے کام آنے کا اظہار کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھی بھیجا تھا۔ تو پہلے جو ہمارے اس سلسلے میں مہمان ہیں وہ ڈی آئی جی صاحب ہیں لاہور کے، محبوب اسلم لیلا صاحب۔ ان کی پروفیشنل جو سروسز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے یہ اپنی مسز کے ساتھ ایک، بلکہ ان کی مسز ہی جو ہیں وہ چلا رہی ہیں ایک این جی او جس میں تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ یہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں 100 بچوں کی کفالت کرنا ایک اتنا عظیم صدقہ جاریہ ہے، اور وہ بھی انڈیویجول، مطلب کہ بہت بڑا سیٹ اپ بھی نہیں ہے، ایک نارمل سے اس میں کرنا تقریباً میرے خیال میں ہر ایک پاکستانی جو صاحب حیثیت ہو وہ خود یہ کام کرے یا اس طرح کے کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کرے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ان سے بات کی ہے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ اکمل صاحب بہت شکریہ۔ یہ آپ کے آنے سے پہلے پولیس ٹریننگ سینٹر یہ لاہور والا جو ہے چنگ والا، تو اس کا بڑا برا حال تھا، تو آپ کے آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا وہی حال ہے؟ اور it's my 20th day here in the training college. I was posted on 6th of June. آج 20واں دن ہے۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے ایک نئی ٹیم بنائی ہے۔ آئی جی صاحب کا ویژن بہت براڈ ہے اور آئی جی صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے انیشیٹوز لیے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کے
ہم نے یہاں پہ ایک نئی ٹیم بنائی, پچھلے 5-6 دن ہمیں ٹیم بنانے میں لگے, اور ناؤ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ہم نے پچھلے 20 دن میں جو کچھ کیا اس میں جو ہے ہم نے, جہاں جو کمانڈنٹ کا گھر تھا وہ خالی پڑا ہوتا تھا, کوئی بھی کمانڈنٹ رہتا نہیں تھا, تو ہم نے اسے بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ آفیسرز کے لیے میس ڈکلیئر کر دیا اور بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ میس بنایا. جہاں پہ ہمارا جو فوڈ کورٹ تھا وہ کوئی ٹھیکیدار رن کر رہا تھا اور وہ کوئی ٹھیک نہیں چلا رہا تھا, اب ہم اس فوڈ کورٹ کو کالج ایڈمنسٹریشن ہم خود رن کر رہی ہے. ہم نے یہاں پہ آفیسرز کی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنے کے لیے ایک کمیونیکیشن لیب بنائی ہے بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ. ہم نے فاسٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے, ہمارے جو لا انسٹرکٹرز ہیں وہ وہاں پہ جائیں گے فاسٹ یونیورسٹی میں اور وہ ان کو کمیونیکیشن سکلز میں ٹریننگ دیں گے. ہم نے یہاں پہ ایک پولیس پریکٹیکل لیب بنائی ہے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے پریکٹیکل ورک کریں گے. وی آر شفٹنگ فرام تھیوری ٹوورڈز دا پریکٹیکل تھنگ. اور میس کا جو معیار ہے وہ ہم نے بہت زیادہ بہتر کیا ہے. پہلے ہمیں صرف 3 وقت کے ایک دن کے کھانے کے لیے ایک ٹریننگ کو صرف 150 روپیہ ملتا تھا. جب ہم نے آئی جی صاحب کے نوٹس میں یہ بات دی تو انہوں نے فوری طور پہ یہ پیسے بڑھا کے 400 روپے کر دیے, جس سے میس کا اسٹینڈرڈ بہت بہتر ہو گیا ہے. اور ہم نے کم از کم بے شمار یہاں پہ پچھلے 20 دنوں میں پلانٹیشن کی. مجھے نیچر سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, اٹ از مائی پیشن. تو ہم نے کالج کی خوبصورتی میں بہت زیادہ بہتری لائے, ہم نے ڈھیر سارے پلانٹس اور فلاورز لگائے. یہاں پہ ہماری یہ جو آج فیمیلز پاس آؤٹ ہو رہی ہیں تقریباً یہ 1675 ہیں, ان میں سے بہت ساری بچیوں کو 40 بچیوں کو کیلیگرافی اور پینٹنگز آتی تھی. ہم نے ان بچیوں سے پینٹنگز اور کیلیگرافی بنوا کے کالج کی ڈفرینٹ دیواروں پہ ان کو لگایا تاکہ کالج کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. کالج کے سٹاف کی حاضری کا سسٹم بہت برا تھا, ہم نے یہاں پہ بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہے. جہاں پہ ایک بہت اچھا جمنیزیم بنا ہوا تھا جس پہ صرف یہ لکھا ہوا تھا آفیسرز کے استعمال کے لیے, ہم نے اسے تمام ٹرینیز کے استعمال کے لیے اور تمام آفیسرز کے سٹاف کے لیے اوپن کر دیا ہے. یہ 2-3 دن پہلے آپ کے یہاں جو ہے وہ خواتین جو پولیس ریکروٹس تھیں ان کی جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے جس میں آئی جی صاحب نے بھی شرکت کی ہے, تو اس کے حوالے سے آئی جی صاحب کا کیا کہنا تھا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے یا ہمارے اوور آل جو خواتین کو امپاور کرنا ہے ہم نے, تو اس میں کس حد تک پیش رفت ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں الحمدللہ جو ہمارے موجودہ انسپیکٹر جنرل صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, انہوں نے بے شمار انیشیٹوز لیے. میں ان کی تعداد اگر بیان کرنا چاہوں تو شاید سارا پروگرام اسی انیشیٹوز میں گزر جائے گا. یہ جو 1675 بچیاں آج پاس آؤٹ ہو رہی ہیں, ہم نے ان کو 39 ویکس کی ٹریننگ دی ہے اور ان کو ہم نے ڈفرینٹ کورسز کرائے ہیں جس میں کامبٹ کورس ہے, ویپن ہینڈلنگ ہے, اینٹی رائٹ کورس ہے. اس کے علاوہ ہم نے ریسکیو 11 کا 1122 کا وزٹ کرایا, فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی, سیف سٹی کا وزٹ کرایا, جو آئی جی کا کمپلینٹ سیل ہے 1787 ان کا وزٹ کرایا, خدمت مراکز کا وزٹ کرایا, اور عملی تربیت پہ بہت زیادہ ہم نے دیا ہے, زور دیا ہے. اور ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے, این جی او ہے مساوی آرگنائزیشن, ان کے ذریعے ہمیں انہیں وکٹم سپورٹ اینڈ جینڈر جو ریسپانسو پولیسنگ ہے وہ بھی ہم نے سکھائی ہے. تو اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیں کیلیگرافی, پینٹنگ, سنگنگ, پوئٹری اس طرح کی کرائی ہے. تو یہ جب 1675 بچیاں پنجاب کے مختلف اضلاع میں جائیں گی تو مجھے یقین ہے کہ جو آئی جی صاحب کا جو ویژن ہے کہ جی لوگوں کو ریلیف دیں, ان کے ذریعے بہت زیادہ ریلیف ملے گا. اور اسپیشلی جو فیمیلز ہیں جن کے بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں اور تھانوں میں ان کی بات نہیں سنی جاتی, تو ان 1675 بچیوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں پولیس ٹریننگ کی ذکر آتی ہے وہاں ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز جو ہے نا دیٹ آلسو میٹرز, تو ایتھیکل اور مورل ویلیوز کو انہینس کرنے کے لیے کیا ٹریننگ دی جاتی ہے؟ دیکھیں میں جب بھی ان سے ایڈریس کرتا ہوں میں ان سے صرف 2 باتیں کرتا ہوں جو میری زندگی کا کرکس ہے, کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں, اور دوسرا ہمیشہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن ساتھ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وقت پڑنے پہ وہ بھی آپ کے کام آئے گا, بغیر ایکسپیکٹیشن کے مدد کریں. تو ان کو میں بار بار ان کی چیزیں یہ انکلکیٹ کرتا ہوں. ہم نے ان کے لیے گیسٹ اسپیکرز بلائے, اچھے نسل کے گیسٹ اسپیکرز بلائے جو آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کو آپ کا دائرہ کار کیا ہے, اسلام آپ کو کیا کہتا ہے, انسانیت آپ کو کیا کہتی ہے. پھر فاسٹ یونیورسٹی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی میڈم سمیرا,
انہوں نے آ کے کمیونیکیشن سکلز پہ ان کے ساتھ پورا دن گزارا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اچھے گیسٹ اسپیکرز بلائیں گے جو آ کے ان کی کردار سازی میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے. اچھا، ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری پولیس میں جو ہے نا پولیٹیکل یا سیاسی جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے کارکردگی بھی پولیس کی متاثر ہوتی ہے، بلکہ بدنامی پولیس ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ پولیس ٹریننگ میں کیا اقدامات کرتے ہیں، یا ویسے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اکمل صاحب، ہم گورنمنٹ سرونٹس ہیں. ہم نے گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے جو بھی لافل آرڈرز ہیں ان کی کمپلائنس، ہم پہلے دن جب حلف اٹھاتے ہیں تو ہم یہی حلف اٹھاتے ہیں کہ جی ہم کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کریں گے اور قانون کے اندر رہ کے کام کریں گے. پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے، لیکن ان آئی جی صاحب کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ افسران پہ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، اور الحمدللہ ہر چیز میرٹ پہ انشور کی جا رہی ہے. نہیں، میں سر اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب جیسے وہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے بھائی جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں بڑی بدتمیزی کے ساتھ پولیس اہلکاروں کے ساتھ وہ پیش آ رہے ہیں کہ ادھر آ، ادھر کھڑا ہو کٹہرے میں. تو اس کس کیپیسٹی میں وہ کر رہے ہیں؟ تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. دیکھیں ایک آدھا انسیڈنٹ ہونا، دیکھیں آپ دیکھیں نا معاشرہ اس قسم کا ہے. ہم اوورال معاشرے کی اگر بات کریں تو معاشرہ اوورال ڈیٹیریشن کی طرف جا رہا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیریشن ہے. جو ہم سے پچھلی جنریشن تھی وہ بہت بہتر تھی، اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کو تو ویلیوز کا میرا خیال ہے پتہ ہی نہیں ہے. تو اوورال معاشرے میں ڈیٹیریشن ہے. ایک آدھا انسیڈنٹ ہو جانا اس سے یہ نہیں ہوتا، لیکن جو پولیس کا وقار آج کل ہے لوگوں کی نظر میں، مطلب جو جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ لنڈن گیا ہوا تھا، تو وہ واپس آیا تو اس نے مجھے کال کی، تو اس نے بڑے مذاق کے سٹائل میں کہا، اس نے کہا پنجاب پولیس کو کوئی غلط انجیکشن تو نہیں لگ گیا؟ میں نے کہا کیا میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے میرا کوک جو ہے وہ پچھلے 3 دن سے پاگل ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. وہ لائسنس بنوانے گیا، اس کو 30 منٹ میں انہوں نے لائسنس بنوا دیا، نہ کوئی سفارش تھی نہ کوئی اس نے پیسے دیے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ 3 دن سے میرا سر کھا رہا ہے کہ سر یہ ہوا کیسے ہے. تو جب آپ عوام کو ریلیف دیں گے تو آپ کا امیج بہتر ہوئے گا. پنجاب پولیس کا جو یونیفارم ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو دیگر صوبوں کی یا علاقوں کی پولیس سے ڈیفرنٹ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس یونیفارم کو سپورٹ کرتے ہیں یا پچھلے والے یونیفارم کو؟ دیکھیے میں آنیسٹلی اگر میری پرسنل اوپینین پوچھیں تو مجھے جو پچھلا یونیفارم تھا وہ زیادہ پسند تھا. دیٹ واز ٹریڈیشنل. مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ورک کے حوالے سے آپ کی مسز اور آپ جو ہے نا بڑا ایک 100 کے قریب یتیم بچے ہیں، ان کا آپ سہارا بنے ہوئے ہیں. 100 بچوں کا والدین آپ کو بیسیکلی کہا جاتا ہے، اور ایک فاؤنڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے فاؤنڈیشن، اس کی کیا خدمات ہیں؟ تھوڑے ہمارے ناظرین کو لازمی بتائیں تاکہ ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو سکے. اکمل صاحب اس کا میں نہیں چلا رہا فاؤنڈیشن. میں بینگ گورنمنٹ سرونٹ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن، بٹ آئی ایم سپورٹنگ مائی وائف. میری بیگم صاحبہ جو ہیں صوفیہ بڑائچ، وہ یہ کر رہی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو میری بیگم ہے صوفیہ بڑائچ، وہ اکلوتی اولاد ہے ماں باپ کی، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. تو میرے جو فادر ان لا تھے ان کو 1995 میں اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ وہ ڈیلی بیسس پہ 1995 کے بعد سے وہ ڈیلی بیسس پہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، خود لنگر بناتے تھے، اور جو مزدور چبرجی میں اور ریلوے اسٹیشن پہ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے ان کو وہ جا کے لنگر بانٹتے تھے. 2003 میں میری شادی ہوئی، آئی واز پوسٹڈ ان اسلام آباد، پھر میری کوئٹہ پوسٹنگ ہو گئی. تو میرا ان سے انٹریکشن کم رہا، لیکن بیگم ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتی ضرور تھی. 2009 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو بے شمار دنیا افسوس کرنے آئی کہ وہ یہ بھی کرتے تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے. تو وی ڈیسائیڈڈ، میں نے اور بیگم نے، کہ جی جو وہ کر رہے تھے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہم نے اس کو بلکہ بڑھایا. تو الحمدللہ 2009 سے لے کے آج تک ہمارے گھر سے روز صبح 700 بندے کا لنگر جاتا ہے آن ڈیلی بیسس. ایک دن کا بھی ناغہ نہیں آیا الحمدللہ. 70 فیملیز ہیں، اور وہ یہ فیملیز ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ ہمیں نہیں جانتے. مثلا آپ نے ریکمینڈ کیا کہ میرے محلے میں ایک سفید پوش رہتا ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتا، کھانے کا مشکل ہے. تو وہ 70 ایسی فیملیز ہیں جن کو ہم منتھلی راشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ 60 انڈیویجولز ہیں جن کو ہم منتھلی سٹائپنڈ دیتے ہیں، کسی کو 10,000، 15، 20,000. کچھ میرے موٹر وے کے 2-4 آفیسرز ہیں جو آگے میرے پاس کہ سر گزارا نہیں ہوتا اس تنخواہ میں، تو ہم نے ان کا سٹائپنڈ لگا دیا. یہ ہم کر رہے تھے سارا کچھ، میں اور میری بیگم.
خود ذاتی طور پہ ہماری جو بھی سورس آف انکم ہے، رینٹ آتا ہے یا جو بھی ہے، اس میں سے ہم یہ کر رہے تھے. آج سے ایگزیکٹلی 14 ماہ پہلے بیگم نے مجھے کہا کہ محبوب صاحب، زندگی میں انسان کی 3-4 بیسک خواہشات ہوتی ہیں کہ آپ کی معاشرے میں عزت ہو، اولاد آپ کی اچھی ہو، آپ کا گھر کمفرٹیبل ہو، اور یہی 4-5 خواہشیں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ. تو یہ ساری ہیں. تو ہم یہ مدد تو کر رہے ہیں، ہم فائنینشلی تو سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فزیکلی. تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا بیگم صاحبہ، جتنی بھی انکم آتی ہے اس کا 60-65% اس پہ لگ جاتا ہے، باقی اپنے بھی خرچے ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، تو باقی تو پیسے بچتے ہیں، ہم 1 روپیہ بھی سیونگ نہیں کرتے ہیں، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا نہیں نہیں، اس کو نا بہت ہوتا تھا یہ بچے جو عورتیں چوک میں لے کے کھڑی ہوتی ہیں، چھوٹے بچے بھیک مانگنے کے لیے. تو ہمارا نیچے والا جو پورشن ہے وہ ٹوٹل گیسٹ کے لیے، اس میں 2 گیسٹ روم ہے. اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں، ہم 4 بچے لے لیتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ جی ہمارے پاس ایک ہی گیسٹ روم ہے، جس نے ٹھہرنا ٹھہر جائے. تو میں نے کہا نہیں، گھر میں تو نہیں. پھر میں نے ہمارا اپنا ذاتی گھر کیولری گراؤنڈ میں ہے. پھر میں نے اسٹاف سے کہا کہ جی چیک کریں کہ کیولری گراؤنڈ میں ایک گھر کتنے رینٹ پہ مل جائے گا، 1 کنال کا گھر. ہم نے پھر یہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے ڈفرینٹ آرفنیجز کا وزٹ کیا، اور مجھے وہاں پہ صرف ایک چیز کی وہ محسوس ہوئی کہ وہ آرفنیج ہاؤسز واقعی آرفنیج ہاؤسز ہے. تو فرام ڈے 1 میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم نے بچے اڈاپٹ کرنے ہیں تو ہم نے ایسے اڈاپٹ کرنے ہیں جیسے یہ ہمارے سگے بچے. تو وہ جب ایک گھر کا انہوں نے مجھے کرایہ بتایا کہ 1,70,000 ہے، پھر میں نے حساب لگایا کہ ان گھروں میں اگر اے سی لگے ہوں گے تو بجلی کا بل اتنا ہوئے گا، بچوں کی فیڈنگ پہ اتنا ہوئے گا، تو ہمارے ایک گھر کا ایکسپینس اراؤنڈ اٹ از 1.3 ملین، 13 لاکھ روپیہ. اچھا، یہ جو آپ کی مسز کی المرا فاؤنڈیشن ہے، تو اس میں صرف یہ یتیم بچوں کی حد تک ہی محدود ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مزید سوشل ورک بھی آپ کی مسز اور آپ جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں؟ اب جی الحمدللہ ہم نے ایک گھر سے شروع کیا تھا، اب ہمارے پاس 5 گھر ہیں، 4 کیولری گراؤنڈ میں، 1 گارڈن ٹاؤن میں، اور ہمارے پاس 100 بچے ہیں جن کے ہم ماں باپ ہیں. وہ مجھے پاپا کہتے ہیں، میری بیگم کو ماما کہتے ہیں. ہم موسٹ آف دا ٹائم میری بیگم ان گھروں میں سے، میری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، بچے بھی ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ایک گھر میں ہوتا ہے. ان بچوں کو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر میں ایسے رکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، ہر گھر میں میڈز ہیں، مدر میڈز ہیں. یہ بچے ڈفرینٹ ٹراماز سے آئے ہیں، ہر گھر میں ایک سائیکولوجسٹ رکھی ہوئی ہے. پہلے یہ بچے ایک پرائیویٹ اسکول تھا، پاک چائنا اسکول، وہاں پہ جا کے پڑھ رہے تھے. اب فاؤنڈیشن نے ماشاءاللہ اپنا گھر المرا گرامر اسکول بنا لیا ہے. اچھا، اسکول بھی اور بنا اس کا دیا؟ اسکول بھی بنا لیا. اس کا ہم نے اسٹینڈرڈ کسی بھی ہائی اسکول سے کم نہیں ہے. ہمارے یہ جو بچے ہیں 100 بچے، یہ فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں. لیٹس سے اگر کسی اور اسکول نے فیس رکھی ہوئی 30,000، تو ہم نے لوکل کمیونٹی کے لیے وہاں فیس رکھی ہے 4,000 روپے، تاکہ کوئی سفید پوش آدمی وہاں پہ پڑھانا چاہے تو وہ بھی، اور اس کا اسٹینڈرڈ کسی بھی ہائی اسکول کے گرامر اسکول سے برابر ہے. ابھی ریسنٹلی ہمیں یہاں پہ فیروز پور روڈ پہ ایک سوسائٹی ہے سینٹرل پارک، اس کے اونر نے ہمیں 1 ایکڑ جگہ گفٹ کی ہے. اس کا نقشہ بن چکا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے فوراً بعد وہاں پہ ہم ایک بہت بڑا پلازا بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم 200 بچوں کے لیے اکوموڈیشن رکھیں گے. اور یہ اکٹھے پھر ہم یہ کرائے کے گھروں سے نکل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں. سر، یہ اس میں اور بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں، یا اگر ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کی کوئی مدد کرنا چاہیں یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یا آپ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں، یا آپ کی مسز جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس چیز کو رن کر رہی ہیں؟ نہیں، جو پہلا گھر تھا وہ ہم نے شروع کیا اپنی فیملی کی سپورٹ سے. ہماری جو امیجیٹ فیملی ہے، کزنز ہیں، بھائی ہیں، میری بیگم کی جو کزنز ہیں، ان کی سپورٹ سے. لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو فاؤنڈیشن کو رجسٹر کرایا، اینڈ وی آر رجسٹرڈ ود آل پاسبل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. چیریٹی کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، FBR کے ساتھ، نادرا کے ساتھ، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ، پاکستان چیریٹی ایکٹ جو ہے اس کے ساتھ، ہر پاسبل انسٹیٹیوشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. And now people are supporting us. Without the support of the philanthropic people, ہم اس جگہ پہ، جس طرح میں نے آپ کو یہ سینٹرل پارک کے جو اونر ہیں ان کا ذکر کیا، یہ جو اسکول ہے یہ بھی ایک صاحب ہیں، طارق نعیم فرشتہ صاحب، انہوں نے ہمیں گفٹ کیا ہے. تو ناؤ پیپل جب لوگ آ کے دیکھتے ہیں، اور جب تک ہمیں بہت سارے لوگ باہر سے اپروچ کرتے ہیں، امریکہ سے، لندن سے، تو میں انہیں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی آپ دور ہیں، آپ نہیں آ کے دیکھ سکتے، آپ اپنے کسی دوست کو، رشتہ دار کو
ایک دفعہ وزٹ کرائیں. جب وہ وزٹ کر کے فزیکلی دیکھیں گے تو پھر ان کو سمجھ لگے گا کہ ہم اپنے سگی اولاد کی طرح انہیں پال رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ ہماری سپورٹ کریں. تو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, بالکل بے شمار لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اور اب ماشاءاللہ فاؤنڈیشن جو ہے, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے اگلے دن مجھے فون کیا, بالکل بڑے بھائیوں کی طرح. تو انہوں نے کہا کہ 14 مہینے میں نے کسی فاؤنڈیشن کو اتنا گرو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت بہت شکریہ محبوب صاحب آپ کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر میں اور صدقہ جاریہ والے کام میں نہ صرف یہ ہے کہ برکت ڈالے, بلکہ دیگر جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے کہ وہ بھی اپنا حصہ آپ کے ساتھ چاہیں تو آپ کے ساتھ ڈالیں, یا اگر انڈیویجول اپنے لیول کے اوپر اس کو کرنا چاہیں تو وہ بالکل کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے, انشاءاللہ اگلے جہان میں بھی یہ کام آئے گا, یہاں پہ بھی یہ کام آئے گا. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے مولانا بشیر فاروقی صاحب سے. سیلانی ویلفیئر کے یہ سربراہ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, تو ان سے بھی ہم تھوڑا سا حالات جاننے کی کوشش کریں گے قربانی کے حوالے سے. ویلکم بیک آفٹر بریک. مولانا صاحب, اس عید میں اور پرانی عیدوں میں قربانی لوگوں کرنے کے حوالے سے آپ کو کیا فرق نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری بکنگ کم ہوئی ہے پچھلے سال کی مناسبت سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک وقت ایسا تھا پاکستان میں کہ آدمی کچھ نہ کچھ اپنی سیونگ کر لیتا تھا. اب تو یہ ہے کہ وہ سیونگ تو کیا کرے گا, اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی تنخواہ جو ہے 15-20 دن میں جو ہے وہ ختم ہونے پر آ جاتی ہے. تو اس طرح ظاہر ہے کہ پچھلے سال سے ہماری جو ہے نا قربانی میں بکنگ کی کمی ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں طاقت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اچھا سر, یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر لوگ آپ کی صرف اور صرف مالی مدد ہی کرتے ہیں, یا ان کائنڈ بھی یا اشیاء کی صورت میں بھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے پہلی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اس سال اگر یہ لوگوں کا تعاون نہ ہوتا جو بیرون ملک پاکستانی ہے تو ہماری قربانی اور بھی کم ہو جاتی. تو اس وقت ظاہر ہے وہاں کی کرنسی تو ماشاءاللہ اپنے استحکام پر ہے, ہماری کرنسی تو بہت زیادہ بری ہو چکی ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کا تعاون, تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت سیلانی ویلفیئر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 6 آنے جو ہے نا روپیہ کام کر رہا ہے. تو 6 آنے نہیں سمجھ لو کہ 40% جو ہے نا تعاون باہر بیرون ملک سے ہے, جس سے ہمارا کام چل رہا ہے کہ اتنا 4 لاکھ افراد ہمارے روزانہ براہ راست فیضیاب ہو رہے ہیں. اس میں 40% لوگوں کا تعاون بیرون ملک سے ہے, جو پوری دنیا سے پاکستانی جو گئے ہوئے ہیں ان کا بھرپور تعاون بھی ہے. تو ہمیشہ ان کے تو ڈالر تو جو بینکوں میں آتی ہیں وہ تو پیسے کی صورت میں آتے ہیں, ڈالر کی صورت میں آتے ہیں, لیکن ہمیں تو پاکستانی رقم ملتی ہے. لیکن ہمیں الحمدللہ کئی مرتبہ کنٹینر جو ہے وہاں سے آئے ہیں, کینیڈا سے آئے ہیں, تو یہ لوگ جو ہے نا دونوں صورتوں سے مدد کرتے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب کا آپ نے شاید سنا, انہوں نے بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ جو یورپ والے, جو ایک تو گلف کنٹریز والے ہیں اور ایک ادر دین گلف کنٹریز یعنی یورپین کنٹریز والے, وہ جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ صرف لاشیں دفنا کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کا اس سلسلے میں کیا تجربہ ہے؟ وہ واقعی لاشیں دفنانے آتے ہیں یا واقعی وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے؟ آپ نے خواجہ آصف صاحب کا تذکرہ کیا, تو دیکھیں ہماری باتیں ساری جو ہے نا آن ریکارڈ ہے نا. آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ ہمارے جو پیسے آتے ہیں, آپ دیکھیں تو ہمیں بہت بڑی تعداد یورپ سے آ رہی ہے. یعنی ہمارے یہاں روزانہ اللہ کی رحمت سے بہت بڑی تعداد میں ڈالر آتے ہیں اور کوئی دن ناغہ نہیں ہے. تو اگر یہ کہنا کہ امریکہ, برطانیہ, فرانس, اٹلی, جرمنی میں جو پاکستان رہتے ہیں پیسے نہیں دے رہے, تو وہ کسی اور کو نہیں دے رہے تو الگ بات ہے, سیلانی کو دے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمیں لاکھوں لاکھ ڈالر آتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی ایسا شکوہ نہیں. ہاں, اس کے بعد گلف کی بات کرتے ہیں, گلف سے بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس پر دبئی کی طرف سے ماشاءاللہ ہمیں 2 کروڑ کی قربانی کے پیسے ملے. دبئی کی طرف سے 150 گائے ملی ہیں, 100 گائے میں مطلب ان کا جو ریڈ کریسنٹ ہے دبئی کا, انہوں نے ماشاءاللہ جو ان کے رولرز چلا رہے ہیں, شیخ چلا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر, سرکاری سطح کے اوپر آپ کی کسی حکومت سے یا پاکستان کی حکومت کے ساتھ کسی قسم کی آپ کے کوئی لیگل ٹرمز ہیں جس کے تحت آپ جو ہے وہ یہ امداد وصول کر رہے ہوں؟ دیکھیں پچھلی حکومت میں ایسا تھا کہ پچھلی حکومت نے ہمیں جو ہے جگہیں دی تھیں,
جس پر ہم نے لنگر خانے بنائے. پچھلی حکومت نے کیا کیا, گاڑیاں دی تھی جس میں ہم نے لوگوں کو گھروں گھر کھانا پہنچا اور آج تک پہنچ رہا ہے. وہ اس وقت تھا احساس لنگر کھانا, اس وقت احساس کے نام سے, اب چل رہا ہے بیت المال کے نام سے. تو یہ حکومت نے گاڑیاں دی. اس طرح حکومت نے کرائے پر یا اپنی ذاتی لینڈ پہ انہوں نے بنا دی پناہ گاہیں جو آج تک قائم ہے. اس میں الحمدللہ رب العالمین کھانا جا رہا ہے اور وہ لوگ پل رہے. تو حکومت کا یہ تعاون رہا ہے. البتہ پیسے کی صورت میں حکومت سے پیسے آج تک ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. اچھا, لنگر خانوں کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا پروپیگنڈا سننے میں آ رہا ہے کہ جی موجودہ حکومت نے جو ہے وہ لنگر خانے بھی بند کر دیے ہیں اور وہ قیام گاہیں اور دیگر جو اس طرح کے ویلفیئر کے کام تھے جو پچھلی حکومت کے شروع کیے ہوئے تھے ان کوارڈینیشن ود سیلانی, تو وہ ختم کر دیے. تو اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیے, ابتدا میں تو انہوں نے منع کر دیا تھا. اچھا. تو اس وقت وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستان کے ایک بہت بڑے چینل پر انٹرویو دیا تھا. امریکہ جب گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کھانا تو سیلانی کھلا رہا ہے نا, اور ہم کیوں بند کریں گے. پہلے حکومت کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ ہم بند کر دیں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے حکومت نے دیکھا کہ ہمارا تو 1 روپیہ نہیں لگ رہا, ہمارا تو 1 پیسہ بھی نہیں خرچ ہو رہا, تو ہم کیوں بند کریں اور لوگوں کے کیوں مذمت لیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو کھانا مل رہا ہے, لوگوں کو سونا میں آرام مل رہا ہے, تو کیوں منع کریں. تو اس لیے اس حکومت نے پہلے منع کیا تھا, بلکہ بعد میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, قربانی کے حوالے سے اور ڈونیشن اور چیریٹی کے حوالے سے, ویلفیئر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ کا کوئی پیغام ہو تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ایک بنیادی پیغام تو یہ دوں گا جو ماضی میں نے کسی ٹی وی پہ دیا تھا کہ جناب آپ اپنا پیسہ دبئی مت لے جائیں, بنگلہ دیش مت لے جائیں, اپنا پیسہ پاکستان میں صنعتوں پہ لگائیں. پاکستان نے آپ کو مالدار بنایا ہے نا, تو پاکستان کے سب پر یہ تو کم از کم اپنے اوپر یہ غیرت پیدا کریں کہ یہاں سے بنگلہ دیش جا کے وہاں فیکٹریاں لگا رہے ہو آپ لوگ, یہاں سے دبئی پیسے لے جا کے وہاں پر تعمیرات میں لگا رہے ہو. تو ٹھیک ہے, تمہارا پیسہ تو بڑھ رہا ہے مگر تمہارا ضمیر تو مر رہا ہے نا. تو میرا پیغام تو مالداروں کو یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم سب نہیں ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے پاکستان میں اپنا پیسہ استعمال کریں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوچ کے کریں کہ چلو بھائی, میں تو اب مجھے تو اللہ نے دے دیا, میری وجہ سے 100 200 500 1000 2000 آدمی روزگار لگ جائیں گے, تو ان کی دعاؤں سے میری دنیا بھی سنور جائے گی اور میری آخرت سنور جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے میری بات کسی کی سمجھ میں آ جائے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.